बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम गर्दीज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है। हम लोग लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं मंगल से जुमेरात 4 बजे। और लाइव आने का एक मकसद जो हमारे प्रोग्राम का है वो ये है कि आप लोग लाइव कॉल कर सकें और जो हम प्रोग्राम में अपने डॉक्टर हज़रात या हेल्थ प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं उनसे अपने सवालात पूछ सकें, डिस्कस कर सकें। वो प्रिवेंशन है किसी बीमारी की या किसी बीमारी की मैनेजमेंट है, उस पर बात कर सकें। और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते जाते हैं। हर रोज़ एक नए मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। स्क्रीन पे आप हमारा नंबर देख रहे हैं 0512321200। आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। और साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि सेहत ज़िंदगी के नाम से ही हमारा फेसबुक का पेज है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे तो आप जान सकेंगे कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस मौजू पर बात करनी है। कोविड-19 की सिचुएशन से आप लोग भी आगाह हैं, हम लोग भी आगाह हैं। चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं हमारे मुल्क में और एक बड़ी खुशाइन बात है कि हम लोगों ने कोविड-19 को कंट्रोल करने में हम लोग कामयाब रहे हैं। लेकिन इसमें साथ साथ ये है कि जैसे कि लॉकडाउन खुला है, कोशिश हम लोगों को ये करनी चाहिए कि हम लोग अभी भी चीज़ों का ख्याल रखें। अपनी मास्क, अपने हाथ धोने का ये जो हैबिट्स हैं, जो कि मेरे ख़्याल में नॉर्मल लाइफ में भी एक बड़ी अच्छी हैबिट्स हैं। अगर हम अपने हाथ धोते रहें, सफाई का ख्याल रखें और हर जगह से रेडी, हर दुकान से खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें का इस्तेमाल ना करें, तो वैसे भी हमारी जनरल हेल्थ के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और इससे और भी बहुत सी बीमारियां, जैसे कि हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बहुत फैला हुआ है, उससे बचा जा सकता है और बीमारियों से बचा जा सकता है। आज बड़े एक अहम मौजू पर हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जनाब, मौजू हमारा रहेगा कि जैसे कि आप लोग ने ज़रूर सुना होगा कि जो हॉस्पिटल इन्फेक्शंस, हस्पताल में ज़ाहिर बात है हर किस्म का पेशेंट जाता है और वहाँ से वहाँ पर आप कह सकते हैं कि बीमारियों का सोर्स भी है। अगर हम हॉस्पिटल की सही सफाई या हाइजीन का ख्याल ना रखें तो उसकी वजह से बीमारियां फैल भी सकती हैं। लेकिन अगर सफाई की बात ना भी हो, इवन देन अगर आप देखें कि हर तरह का पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा होता है और वो बैठता भी है, उसका चेकअप भी होता है, तो किसी न किसी तरह एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कहा जा सकता है हॉस्पिटल को। इस मौजू पर हम काफ़ी अर्से से डिस्कशन करना चाह रहे थे ताकि इस मौजू पे देखा जा सके कि कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है हॉस्पिटल्स की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। तो हमने कहा आज इस पर डिस्कशन करते हैं। आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। हमारे साथ मिस रुथ सैमुअल मौजूद हैं। आप जो हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, मैनेजर हैं इन्फेक्शन कंट्रोल और इन्फेक्शन प्रिवेंशन डिपार्टमेंट जो है शिफा का। और हमने मैडम को दावत दी प्रोग्राम में ताकि वो आके हमें पहले तो बता सकें कि जी ये इन्फेक्शन कंट्रोल है क्या, हॉस्पिटल इन्फेक्शन है क्या, और फिर कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं और बीमारियों के फैलाव को जो है रोका जा सकता है। चलते हैं मैडम की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपकी खिदमत सलाम अर्ज़ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच। जी मिस सैमुअल, बड़ा एक अहम मौजू है और इससे पहले हमने इस पर डिस्कशन नहीं की आज तक प्रोग्राम में, और बहुत कम जगहों पे शायद इस चीज़ को अहमियत भी दी जाती है। लेकिन माशाल्लाह आप लोगों के पास जो है इसका एक डिपार्टमेंट है और आप लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो है वो किसको कहते हैं हम लोग बेसिकली? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। सो आपने जैसे इंट्रोडक्शन करवाया दैट आई एम वर्किंग इन इन्फेक्शन कंट्रोल इन शिफा हॉस्पिटल सिंस लॉन्ग टाइम। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ये है कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे हम वो किसी भी कम्युनिटी में हैं या हॉस्पिटल में हैं। सो अगर हम कम्युनिटी में हैं तो देयर ऑल्सो वी कैन कंट्रोल इन्फेक्शन, और अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो इवन दो वी हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, लेकिन अब हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें कि क्या है, किस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, क्यों हम इन्फेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, लाइक वी कैन से वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं, पैरासाइट्स हैं। सो इन्फेक्शंस डिफरेंट टाइप के हैं। इट डिपेंड्स के आप किस एरिया में रहते हैं, आप बैक्टीरिया कैरी कर रहे हैं या वायरस कर रहे हैं,
کیونکہ بیکٹیریا اور وائرس دونوں ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو بیکٹیریا کی ڈیزیزز ڈفرینٹ ہیں, وائرل ڈیزیزز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, اور باقی ٹیسٹ وغیرہ بھی اگر ہم کرواتے ہیں تو وہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہیں. سو جو جتنے بھی انفیکشنس ہیں, سم ٹائمز لوگ سوچتے ہیں اس کو انفیکشن ہوا تو ہو سکتا ہے سیم انفیکشن ہو, اس کو بھی ہو گیا ہو, لیکن ایسا نہیں ہے, ڈفرینٹ انفیکشنس ہوتے ہیں. سو جب بھی کبھی انفیکشن ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. اچھا مس رُت, ہم جب ہاسپٹل انفیکشن کی بات کرتے ہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جناب ایک جگہ جہاں پر آپ ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں وہاں سے انفیکشن کا پھیلنا, یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہاں سے انفیکشن کا پھیلنا ہاسپٹلس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ماڈیفائڈ کوئی انفیکشن کنٹرول پروگرام نہ ہو. اچھا. سو ہر ایک ہاسپٹل کو چاہیے کہ ان کے پاس کوئی انفیکشن کنٹرول پروگرام ہو. ٹھیک ہے. جو انفیکشن کنٹرول ٹیم ہو, انفیکشن کنٹرول کے ڈاکٹرز ہوں, جو لوگوں کو, ہیلتھ کیئر ورکرز کو, پیشنٹس اور وزٹرز سب کو وہ ایجوکیٹ کر سکیں کہ کس طرح سے آپ نے انفیکشن کنٹرول کرنا ہے, یا آپ کے پریونٹیو میئرز کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ کیا کریں گے کہ پیشنٹ سے ہیلتھ کیئر ورکرز کو انفیکشن نہ ہو, یا اگر ہیلتھ کیئر ورکر سک ہے تو وہ کیا کرے گا کہ اس سے پیشنٹ کو انفیکشن نہ ہو. ٹھیک ہے. سو یہ وائس ورسا ہے, دونوں چیزیں. ہاں جی, دونوں سائڈ سے ہے. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ پتہ ہو ہمیں کہ کس طرح سے ہمیں, سو اس کے لیے ہاسپٹل کے پاس ایک ماڈیفائڈ پروگرام ہونا چاہیے. ان کے پاس ٹرینڈ نرسز ہوں, ٹرینڈ ڈاکٹرز ہوں, اور انفیکشن کنٹرول پروگرام اس کی ساری جو ترتیب سے چیزیں دی جاتی وہ سب چیزیں اویلیبل ہوں. آپ لوگوں کا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اور آپ ماشاء اللہ مینیجر ہیں انفیکشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی, تو آپ لوگوں کا کیا لے آؤٹ ہے, کیسے؟ کیونکہ اب ظاہری بات ہے ہم لوگ یہاں پر اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو بھی تھوڑی سی گائیڈنس ملے, اور جو اسٹینڈرڈ ہاسپٹلز جو انٹرنیشنلی جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ہاسپٹلس ہیں ان سے ہمیں گائیڈنس ملے گی جی کہ آپ لوگ اپنے ہاسپٹلس میں بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے لیے کہ آپ نے کیسا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے, اس میں کیسے آپ لوگ چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ سب کو جانکاری ہو سکے. جی, سو انفیکشن کنٹرول پروگرام کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایڈمن کی کمٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی ایڈمنسٹریشن جب تک کمیٹیڈ نہیں ہے, یو کی ناٹ رن دس پروگرام سکسیزفلی. سو کیونکہ آپ کا فائنینس, آپ کی سپلائز سب آپ کو ایڈمنسٹریشن سے آئیں گی. سو اگر آپ کی ایڈمن سے یہ چیزیں سب اویلیبل ہیں, ایڈمن کی کمٹمنٹ ہے اور وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو دین یور پروگرام ول بی سکسیزفل. ٹھیک ہے. سو شفا ایز ایوری باڈی نوز دیٹ اٹس ٹوٹلی پرائیویٹ آرگنائزیشن, اور اٹس جوائنٹ کمیشن ایکریڈیٹڈ آلسو. ٹھیک ہے. سو ہماری جتنی بھی انفیکشن کنٹرول سے ریلیٹڈ جو ہماری گائیڈ لائنس ہیں, ہماری آلموسٹ کنسسٹ کرتی ہیں نیشنل, انٹرنیشنل اینڈ لوکل گائیڈ لائنس. ٹھیک ہے. سو ہماری کچھ جو کے پی آئیز ہیں وہ ہم انٹرنیشنل گائیڈ لائن سے لیتے ہیں, اور جو ہمارے بیسک اسٹینڈرڈس ہیں دیٹ ہاؤ وی کین کنٹرول انفیکشن, اور وہ ہر ایک ہاسپٹل جو ہے اس کو اپنا سکتا ہے, اور وہ بہت ایزی ہے. اور انفیکشن کنٹرول کرنا جو ہے اٹس ناٹ اے بگ لاجک, اس میں صرف ایک کامن سینس کی ضرورت ہے. اب ایک پرسن ہے, ہی نوز کہ یہ جگہ گندی ہے یا گلاس گندا ہے, سو ہی اور شی شوڈ ناٹ یوز دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے. سو کامن سینس بھی وی کین یوز دیٹ ون ٹو کنٹرول انفیکشن. لیکن انفیکشن کنٹرول کے جو بیسک اسٹینڈرڈس گائیڈ لائنس میں دیے گئے ہیں ان میں جو دا پرائیورٹیز ہینڈ ہائیجین. سو جیسے کرونا نے بھی سکھا دیا سب کو کہ ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے, پھر ماسک لگانا بہت ضروری ہے. سو لیکن ہم اس اسٹینڈرڈ میں سیکنڈ پوائنٹ میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ جو بھی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کب اور کہاں استعمال کریں گے. سو اپروپریٹ جگہ پہ اپروپریٹ آپ کے جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے. اس کے جو تھرڈ پوائنٹ ہے, آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہاسپٹل میں رہتے ہوئے ہم ہاتھ ہی دھوئیں گے تو انفیکشن کنٹرول ہوگا, نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیشنٹس کے لیے جو اکوپمنٹ یا چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی پراپر کلین ہوں, پراپر ڈس انفیکٹ ہوں. ٹھیک ہے. سو ہر ایک چیز کا میکانزم پہلے کلیننگ ہے, دین ڈس انفیکشن ہے, اینڈ دین اسٹرلائزیشن ہے. سو اس کے لیے رسک اسیسمنٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کس کرائٹیریا میں آپ کے جو اکوپمنٹس ہیں وہ کس کرائٹیریا میں فال کرتے ہیں. سو جس کرائٹیریا میں فال کرتے ہیں آپ اس کے اکارڈنگلی ان کی کلیننگ, ڈس انفیکشن اینڈ اسٹرلائزیشن کریں گے. اچھا, آپ لوگوں کے انڈر جو ہے وہ سارے ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں
جو بھی انفیکشن کنٹرول ہے وہ ڈینٹسٹری میں ہے یا وہ؟ بالکل بالکل. اچھا. انفیکشن کنٹرول کے لیے یہ نہیں ہے کہ گائنی کے رولز الگ ہیں, پیڈیاٹرکس کے الگ ہیں, میڈیسن کے الگ ہوں گے, نہیں ایسا نہیں ہے. دا اسٹینڈرڈس ول بی سیم فار ایوری ون, ہر ایک کے لیے اسٹینڈرڈس. اگر آپ کا پیشنٹ کوئی میڈیکل وارڈ میں ہے تو بھی آپ ہاتھ دھو کے پیشنٹ کو اٹینڈ کریں گے, اور جو پی پیز ہیں اپروپریٹ آپ یوز کریں گے, اکوپمنٹس جو یوز کر رہے ہیں اس کا وہی اسٹینڈرڈ ہوگا. آپ بچوں کے وارڈ میں جا رہے ہیں, آپ گائنی وارڈ میں جا رہے ہیں, آپ سرجیکل میں جاتے ہیں, آپ کریٹیکل ایریا میں جا رہے ہیں, تو اسٹینڈرڈس ول بی سیم. ٹھیک ہے. سو ہمیں جو بیسک اسٹینڈرڈس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ پریکاشنز, اور وی کین سے یونیورسل پریکاشنز, وی ہیو ٹو فالو دیٹ فار ایچ ڈپارٹمنٹ. اچھا مس سیمل, کبھی ایسا ہوا ہے کہ مثلا کیونکہ بڑا چیلنجنگ کام ہے اور ہم لوگ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دوسرا اگر کوئی چیز اچھی چیز بتا دے تو ہمیں بڑا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, تو ایسا ہوتا ہے خاص طور پہ جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے کبھی ان کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ نے گلوز جو ہیں وہ چینج نہیں کیے, آپ نے کپڑے چینج نہیں کیے, یا آپ نے پی پی ای نہیں لگایا؟ بالکل ایسا ہے جی. انفیکشن کنٹرول جو ہے نا, اٹس ناٹ این ایزی جاب, بہت مشکل کام ہے. صحیح. سو اس کے لیے ہمیشہ میں ایک ورڈ یوز کرتی ہوں کہ ہم انفیکشن کنٹرول کرنا ٹو کنٹرول دا مائکرو آرگنزمس. بالکل ایسے. سو مائکرو آرگنزمس وی کی ناٹ سی, تو جو چیز دکھتی نہیں ہے آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پریونٹیو میئرز آپ کو ایڈجسٹ کرنے ہیں, آپ کس طرح سے کریں گے. پھر اس طرح سے آپ کو دا پرائیورٹیز کے آپ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں آپ ان کو ایجوکیٹ کریں. اگر وہ ایجوکیٹڈ ہیں تو دین دے ول ناٹ گو آن میل پریکٹسز. سو جیسے اب ہمارے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں جو نیو جوائنرز آتے ہیں ان کو ایٹ دا بگننگ ہی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. ان کے فرسٹ انٹری سے ہی سیشنز ہوتے ہیں, بیسک چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کیا چیز آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے, یا بیسک جو ہماری پالیسیز ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے, اور انفیکشن کنٹرول کرنے میں آپ کی کیا پارٹیسپیشن ہے. آپ لوگ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں؟ بالکل. اور یہ ہمارے پاکستان میں کتنے اور ہاسپٹلز ہوں گے آپ کے خیال میں جو کہ ہائیجین کا, ظاہر بات انفیکشن کا خیال تو سب رکھتے ہوں گے, لیکن یہ کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہے ہوں؟ اب ریلیجسلی تو آئی ڈونٹ نو کہ کون سے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ شوکت خانم ہاسپٹل ہے, آغا خان ہاسپٹل ہے, لمیٹڈ ہیں ہاسپٹل. ہاں جی. اور باقی ہاسپٹلس بھی کرنا چاہیں, جیسے میں نے بتایا کہ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے, یہ اپنی کمٹمنٹ کی بات ہے کہ دیٹ ہاؤ مچ آئی ایم کمیٹیڈ ٹو پیشنٹ کیئر, یا میں اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ کتنا کمیٹیڈ ہوں, یا میں اپنی پروفیشن کے ساتھ کتنا کمیٹیڈ ہوں. ٹھیک ہے. سو یہ کمٹمنٹ کی بات ہے کہ ہاؤ مچ یو آر کمیٹیڈ ٹو یور پروفیشن. سو اس کے حساب سے اس کے accordingly then they can work on it. اچھا مس سیمل, ہیلتھ پروفیشنلز یا جو آپ کا ہاسپٹل کے اسٹاف ہوگا اس کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن جو پیشنٹ آتا ہے وہ بھی تو ظاہری بات ہے ایک بیماری کے ساتھ آ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ انفیکشس بیماری ہو, کنٹیجیس ہو, پھیلنے والی بیماری ہو, تو ان کو کیسے آپ لوگ پھر گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, اس انفیکشن کو کیسے آپ پھیلنے سے روکتے ہیں؟ اوکے جی, ویری گڈ کویسچن ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے جو کویسچن کیا تھا کہ ہم ڈاکٹرس کو یا سینئر لوگوں کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں, تو اس کے لیے ایک پوائنٹ تو میں نے بتایا کہ ہم جب جوائننگ ہوتی ہے تو تبھی سے ہم انہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں, ہم ٹریننگ دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہماری ایڈمنسٹریشن بہت کمیٹیڈ ہے اس کے لیے کہ ریڈیوس ہو, کم ہو انفیکشن ہمارے ہاسپٹل کے اندر. سو اس لیے اگر کوئی بھی ایشو ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اینڈ دا پرسن از آنسریبل فار دیٹ. ابھی پیشنٹس کو انفیکشن کنٹرول ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سو پیشنٹ کی جو فیملیز ہیں, جیسے وزٹرز ہیں, آف کورس ہمارا جو ہے کلچر ایسا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ داخل ہے تو آفس ورکرز بھی آئیں گے, فیملی ممبرز بھی آئیں گے, اور پھر جہاں وہ رہتے ہیں وہ کمیونٹی کے لوگ بھی آئیں گے. سو وزٹر کنٹرول از ویری امپورٹنٹ. اچھا, سب سے پہلے تو وزٹرز کو کنٹرول ہونا چاہیے. اٹینڈنٹس کتنے مریض کے ساتھ کتنے رہ سکتے ہیں, پیشنٹ کس روم میں ہم اکوموڈیٹ کریں گے, پیشنٹ کس بیماری کے ساتھ ہے اور کس کمرے میں ہم اکوموڈیٹ کریں گے. اگر تو وہ انوائرمنٹ کو کنٹامینیٹ کرتا ہے تو دین وی ول کیپ دیٹ پیشنٹ ان سنگل روم, ایک الگ کمرے میں. خاص بیماریاں ہیں جو پھیلنے والی ہیں, خاص بیماریاں جو پھیلنے والی ہیں ان کو ہم ان پیشنٹس کو ہم الگ کمرے میں رکھتے ہیں اور ان کے لیے رومز ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ان کو وہاں رکھتے ہیں. وزٹرز کنٹرول کرتے ہیں.
اور پھر جو اٹینڈنٹ پیشنٹ کے پاس رہتا ہے اور پیشنٹ کو، ہم دونوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. جیسے ہی کوئی پیشنٹ انفیکٹڈ ہوتا ہے سو ہم انفیکشن کنٹرول نرسز ان کو وزٹ کرتے ہیں اور انہیں ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. ہمارے لٹریچرز بروشرز بنے ہیں وہ ہم انہیں آفر کرتے ہیں اور ان سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان میں کیا کیا لکھا ہے. دیٹ از ان اردو اینڈ انگلش آلسو. سو اس میں وہ سب چیزیں لکھی ہیں. ایون دے ول ڈسچارج, دے کین ریڈ اٹ اینڈ فالو دیٹ ون. سو انہیں ہم the main thing how can they can control infection کہ وہ ہینڈ ہائیجین کو مینٹین کریں. وہ جب بھی اپنے پیشنٹ کو, ایون وہ گھر میں ہے, وہ جب بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں, اسے اٹینڈ کرتے ہیں, کوئی بھی کیئر کرتے ہیں تو وہ گلوز پہنیں. گلوز اتارنے کے بعد وہ ہاتھ دھوئیں. گلوز جو ہیں وہ پراپر بن میں ان کو ڈسپوز آف کریں. سو یہ ہاسپٹل میں انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم اپنا ویسٹ جو ہے اس کو کیسے سیگریگیٹ کرتے ہیں. ہمارا انفیکشس ویسٹ کہاں جاتا ہے, ہماری شارپس جو ہم یوز کرتے ہیں, نیڈلز ہیں, سرجیکل بلیڈز ہیں اور ادر شارپس جو ہیں ان کو ہم کہاں بن کر رہے ہیں, آپ کا جرنل ویسٹ کہاں پہ جا رہا ہے. سو اس میں بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. سو ویسٹ مینجمنٹ جو ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ویسٹ مینجمنٹ پہ شامل تفصیل سے ہم لوگ بات کریں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کیونکہ بڑے بڑے ہاسپٹلز بھی ایون ٹھیک ہے اپنے ہاسپٹل تک کی حد تک جو ہے چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس کو کہاں ڈسپوز آف کرنا ہے اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا اور وہ پھینک دی جاتی ہے. اور کچرا چننے والے بچے اور جو لوگ ہیں وہ نیڈلز اٹھا رہے ہیں, ڈرپس اٹھا رہے ہیں, پھر ان کو ری یوز کیا جا رہا ہے. عجیب. آن اے لائٹر نوٹ, ہمارے ایک کچھ عرصہ پہلے ایک سرکاری ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کی ایک تصویر آئی تھی جس میں آپریشن تھیٹر سے پہلے جو ہے ان کے ریلیٹیوز نے وہاں پر بکرا لے جا کے اس کی قربانی کی کہ جی پیشنٹ کے جو ہے وہ آپریشن ہے تو وہ اس کا وہ ایک صدقہ ہو جائے یا قربانی اس کے لیے. تو یہ ایسی پریکٹسز جو ہیں وہ آپ کے خیال میں کتنی خطرناک ہیں؟ اچھا دیکھیں جی, بیماریاں جو اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا مریض کس حد تک بیمار ہے, ٹھیک ہے, اور جانور ہاسپٹل میں لے جانے سے یا جانوروں سے کیا کیا بیماریاں پھیلتی ہیں. آف کورس وہ بکرا نہلا دھلا کے تو نہیں لائیں گے نا, وہ ایسی جہاں سے اٹھایا مویشی خانے سے لائیں گے اور پیشنٹ کے پاس لے آئیں گے. اگر تو اٹ مینس دیٹ پرسن از ناٹ اویئر آف دیٹ. ٹھیک ہے, پھر آپ کی گیٹ انٹرنس جو ہے ہاسپٹل کی انٹرنس ہے وہاں پہ سیکیورٹی اسٹرک ہو, سو تاکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی اندر وہ لوگ لے کے نہ جا سکیں. سو آف کورس اگر وہ جانور لے کے جا رہے ہیں تو دیٹ از ڈینجرس. صحیح. کووڈ-19 میں بہت سی چیزوں کو ہمیں فالو کرنے کو کہا گیا جس میں ماسک کا استعمال تھا, گلوز کا استعمال تھا, لیکن ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگلی مجھے دیکھنے کو ملی ہسپتالوں میں, سرکاری سیٹ اپس میں, وہ یہ تھا کہ ایک جو اسٹاف ورکر ہے وہ ایک گلو پہن کے کچرے کے ڈبے بھی خالی کر رہا ہے, پھر وہ اسی پین سے اٹھا کے وہاں پر جو ہے وہ جو بھی اس نے لکھنا ہے, سائن کرنا ہے اپنی ڈیوٹی کا, وہ بھی کر رہا ہے. سارے دروازوں پہ بھی اسی گلو سے ہاتھ لگا رہا ہے. تو یہ تو بڑا ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی آپ نے گلو پہننا ہے, اب وہ گلو تو میرے خیال میں 100 ٹائمز زیادہ ڈینجرس ہو گیا. جس طرح وہ ہر چیز کو اس نے سوچ لیا کہ میں نے گلو لگا لی ہے تو بس اب وہ خود سے سیف ہے, لیکن وہ جو اس کو اسپریڈ کر رہا ہے. اور بہت سے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ گلوز پہن کے دے آر رومنگ اراؤنڈ. وہ باہر سے جب ہاسپٹل میں آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے گلوز پہن لیے ہیں, ناؤ وی آر سیف, جبکہ ایسا نہیں ہے. سو شفا میں ہم انٹرنس پہ گلوز اتروا دیتے ہیں. زبردست. ہماری انٹرنس پہ سیکیورٹی ہے, اس کے بعد اور سٹاف بھی ہیں جو ایسے لوگوں کو مانیٹر کرتے ہیں, اور جگہ جگہ پہ سینیٹائزرز اویلیبل ہیں. اگر تو فیسیلیٹی آپ کی ہے تو پیپل دے ول کوآپریٹ ود یو, رائٹ. اگر آپ کے پاس فیسیلیٹی نہیں ہے تو آف کورس دے ول ناٹ کوآپریٹ. ٹھیک ہے, ہاسپٹل میں انٹر ہونے کے لیے ہوتے ہی کوئی سینیٹائزرز ہوں, کوئی گائیڈ کرنے والا ہو. ٹھیک ہے, سو یہ جو پریکٹس ہے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ گلوز پہن کے سوچتے ہیں مے بی دے آر سیکیور. ٹھیک ہے, بٹ ان شفا ہاسپٹل جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ ہم کرتے ہیں کہ گلوز پہن کے پیشنٹ کے روم سے باہر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, when they will prepare themselves to wear this all these things, پیشنٹ کے روم سے باہر وہ پریپیئر ہوں گے, دے ول گو ان سائڈ پیشنٹس روم, اور ساری جو بھی کیئر انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے دے ول ڈو اٹ. اور کمرے سے نکلنے سے پہلے دے ہیو ٹو ریموو آل دیز تھنگس. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ گاؤن اتاریں گے, کیپ اتاریں گے, گلوز اتاریں گے, اور ہر ایک کمرے میں ہینڈ واشنگ کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے. اور روم سے جب باہر آئیں گے تو وہاں پہ سینیٹائزرز اویلیبل ہیں.
ٹھیک ہے. سو وہ پی پیز اتاریں اندر اور پھر ہاتھ دھوئیں, باہر آئیں, ہینڈ سینیٹائز کریں اور دین دے کین گو ان ادر پلیس. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایون دو جتنا بھی سکھائیں دے آر ڈوئنگ میل پریکٹسز, ٹھیک ہے. سو اس کے لیے ہمارے ہاؤس کیپنگ دے آر الرٹ آلویز. جب ہمارا بہت زیادہ فلو تھا کرونا پیشنٹس کا, سو ہاؤس کیپنگ وہ ہر وقت سوڈیم ہائپوکلورائڈ سے دے آر یوز ٹو کلین دس ڈور نابس, ایلیویٹرس کے جو بٹن ہے وہ صاف کرتے تھے, دروازے. سو آپ کی اسٹریٹجیز اکارڈنگ ٹو دا سچویشن وہ چینج ہونی چاہیے. سیمل ایک چھوٹا سا وقفہ لینا, ہم نے پروگرام میں گفتگو آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین, گفتگو سن رہے ہیں مس رت سیمیل کی, اور میڈم جو ہیں وہ مینیجر ہیں انفیکشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی. یہاں پر مختصر وقفہ لینا ہے پروگرام میں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 0512321200 ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر ہے. آپ کو کوئی سوال ہو تو کال کریں اور ضرور پوچھیں. ہمارے ساتھ مس رت سیمیل موجود ہیں. آپ جو ہیں ڈائریکٹر ہیں, مینیجر ہیں انفیکشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. بات ہماری چل رہی ہے بڑے ایک اہم موضوع پر جس پہ کبھی پہلے بات نہیں ہوئی ہمارے پروگرام میں, لیکن بہت ضروری تھا, اور خاص طور پہ کووڈ کے جیسے کہ پینڈیمک ہوا, ایسے کیسز میں اگر خدا نخواستہ آگے بھی کوئی اس طرح کا ایپیڈیمک یا پینڈیمک ہوتا ہے تو چیزوں کا انفیکشن کنٹرول کا ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت سے ہمارے ہسپتال ہیں, ایون بہت سے پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ہوں گے جن میں انفیکشن کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ وجود ہی نہیں رکھتا. ہر ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے جو جتنی صفائی کا انفیکشن کنٹرول کا خیال رکھ سکتا ہے وہ رکھتا ہے, لیکن میرے خیال میں ہاسپٹل میں انفیکشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور اس کا انچارج ہونا چاہیے تاکہ وہ اوور آل جو ہے چیزوں کو خیال رکھ سکے. ہم نے مس سیمیل رت سیمیل سے بات کی اور انہوں نے ہمیں جنرلی پہلے بتایا کہ کس طرح چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ جی پینڈیمکس یا ایپیڈیمکس ہمارے ملک میں جو ہے مختلف وبائیں بھی پھیلتی رہتی ہیں نیشنل لیول پر. ایسے کیسز میں بھی ہمیں بہت سی چیزوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے, خاص طور پہ ہسپتالوں میں. تو کووڈ کو ہم بیس بنا کے بات کریں گے کہ جناب کیا کس طرح جو ہے آپ لوگوں نے کووڈ کی سچویشن میں اس کو کنٹین کیا تاکہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے, اور جو پیشنٹ ہیں ایڈمٹ ہیں, ظاہری بات ہے ان کی ٹریٹمنٹ بھی تو آپ لوگوں نے ہی کرنی ہے, ان کو کہیں اور نہیں بھیجا جا سکتا. اور لیکن ایسی چیز تھی جس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا, ڈاکٹرز کو نہیں پتہ تھا, ریسرچرز کو نہیں پتہ تھا, اور ایسی سچویشن میں ایک ہی چیز جو سامنے آتی تھی وہ میرے خیال سے انفیکشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ تھا کہ بھائی کسی طرح آپ پیشنٹ جو آ رہا ہے اس سے ایون ڈاکٹر, نرس یا اسٹاف کو بھی نہ لگے, باہر جانے تو دور کی بات انفیکشن کا, لیکن وہ وہاں پر ہی رکا رہے اور اس کو ٹریٹ کر لیا جائے. کیا آپ لوگوں کی پالیسیز رہیں؟ اوکے, ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پینڈیمک ہے, ٹھیک ہے, تو آف کورس بیفور ٹائم ہم اس کے لیے پالیسیز, اس کی گائیڈ لائنس بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جتنے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرس ہیں ہم انہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں. اب کرونا میں بھی ایسا ہوا کہ کرونا ابھی پاکستان میں نہیں تھا, سو وی اسٹارٹ ایجوکیشنل ایکٹیویٹی اپنے جو ہیلتھ کیئر ورکرس ہیں ان کے لیے. ان کو اویئرنیس سیشنز دیے اور ان کو بتایا کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک ہیلتھ کیئر ورکر جو ہے وہ انفیکشن لیتا ہے تو مینس اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی انوالو ہے, وہ ڈیلی گھر جاتا ہے, پھر وہ آتا ہے, تو سب فیملی ممبرس ہیں, ان میں جو پیرنٹس ہیں, بچے ہیں, تو سب انوالو ہیں. سو اس لیے سب سے پہلے اسٹاف کا ایجوکیٹ ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد جو پالیسیز بناتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن, دیٹ ہاؤ وی ول ورک آن انفیکٹڈ پیشنٹس, ٹھیک ہے. سو اس کے لیے جو کووڈ کے 4 پریونٹیو میئرس ہمیشہ رپیٹ ہوتے ہیں, میڈیا پہ بھی رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ایوری باڈی نوز اس کے لیے. سو اس میں فرسٹ اسٹیپ از ہینڈ ہائیجین. تو پہلا یہ ہے کہ ایوری باڈی شوڈ اویئر کہ ہمیں ہاتھ کب دھونے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ہے کہ ہمیں ماسک لگا کے رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم کہیں مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو ماسک اتاریں گے, کیونکہ یہ ایپیڈیمک ہے تو اٹ کین بی اینی ویئر, ناٹ اونلی ان ہاسپٹل. سو ہمیں ہاسپٹل میں ہیں یا باہر ہیں تو ہم نے ماسک لگا کے رکھنا ہے. پھر ان سائڈ ہاسپٹل میں یہ ہوا کہ ہم نے اپنے جو انٹرنس تھی اس کو سپریٹ کر دیا. جو ہیلتھ کیئر ورکرس ہیں ان کی انٹرنس
was separate اور پیشنٹس کی جو ہے وہ سیپریٹ ہے. پیشنٹ کی انٹرنس اور ایگزٹ واز سیپریٹ اور ہیلتھ کیئر ورکرس کی انٹرنس اور ایگزٹ جو ہے وہ سیپریٹ کر دیا. اس کے بعد پھر ہم نے جو انٹرنس ہے پیشنٹس کی وہاں پہ جو پیشنٹس ڈگ آؤٹ ہو جاتے تھے دیٹ اگر ان کے کوئی سائن سمٹمس ہیں اور فیور ہے اگر اس کو تو پھر ان کے لیے ریڈ زون اور گرین زون اور دوسرا ڈفرینٹ ایک ایریا ڈیزگنیٹ کیا گیا. اگر اف دے آر آل رائٹ سو دے کین موو ان سائڈ ہاسپٹل نارملی اور اگر وہ ریڈ زون میں ہیں سو دین دے ول پاس تھرو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ. سو ان کے لیے الاؤ نہیں ہے کہ وہ نارمل جو وے ہے اس سے وہ کراس کریں اور سب ایریاز جو ہیں ان کو وہ کنٹامینیٹ کریں. اس کے بعد ہم نے وزٹرس کو ریسٹرکٹ کیا کہ جو بہت ریلیٹیوز ہیں وہ نہ آئیں. پیشنٹس کے ساتھ اونلی ون ریلیٹیو از الاؤڈ ایون فرام دا مین ڈور. باہر مین ڈور سے ہی ہم نے ان کو ریسٹرکٹ کیا کہ وہ زیادہ وزٹرز اندر نہ آئیں تاکہ اندر ہاسپٹل میں بھی رش نہیں ہو اور اٹینڈنس جو ہیں پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک کرونا کا پازیٹیو مریض داخل ہے تو اس کے لیے جو اٹینڈنٹ اس کے پاس رہے گا وہ ایک ہی اٹینڈنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کے پاس رہے گا. ایسا نہیں ہے آج باپ از ٹیکنگ کیئر پھر کل بھائی آ جائے گا کل کوئی اور آ جائے گا, اس لیے چینج نہیں ہو. اور وہ جو پرسن اندر رہتا تھا جب وہ فیملی میں واپس جاتا تھا تو اس کو پھر وی آر یوز ٹو ڈو ٹیسٹ اگر اور جو رہتا ہے پاس ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ ان کے ٹیسٹ کیے جائیں تاکہ پتہ ہو ایسا نہیں ہو کہ جو ٹیک کیئر کر رہا ہے وہی کووڈ پازیٹیو ہے. اچھا بالکل صحیح. ٹھیک ہے. سو پھر اس کے بعد ان سائڈ ہاسپٹل میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے اپروپریٹ یوز آف پی پیز, کیونکہ ان دنوں میں بہت جگہوں پہ ہم سنتے تھے کہ ماسک اویلیبل نہیں, گاؤنز اویلیبل نہیں. ایون انٹرنیشنلی بھی اکثر میڈیا میں اور لوگوں کو ہم دیکھتے تھے دیٹ دے آر کرائنگ فار دا اپروپریٹ پی پیز کہ ان کو چیزیں یہ اویلیبل ہوں تاکہ وہ پیشنٹس کو کیئر پرووائڈ کر سکیں. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا. سو ٹائملی ہر ایک چیز ملتی رہی. اور پھر اس کے بعد انفیکشن کنٹرول کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ, ہمارے آئی ڈی کنسلٹنٹس ان کی وزٹ ٹو دا پیشنٹس, ان کی ٹریٹمنٹ ٹو دا پیشنٹس, ہمارے جو کرٹیکل ایریا کے ڈاکٹرز ہیں ان کے وزٹس پیشنٹ کے لیے. پھر ہم نے ڈیزگنیٹ کر دیا ایریاز کرٹیکل پیشنٹس کہاں کرونا کے رہیں گے, جو تھوڑا نارمل کنڈیشن میں ہیں ان کے وارڈس ڈیزگنیٹ کر دیے. اور ان کے جو روٹس ہیں الگ تھے انٹرنس کے تاکہ وہ ڈائریکٹ اسی ایریا میں آئیں اور اسی ایریا سے پورے ہاسپٹل میں گھوم کے نہ جائیں, ہاسپٹل میں گھوم کے نہ جائیں. اور پھر اس کے بعد جب پیشنٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے دین وی ہیو ویری کلوز کوآرڈینیشن ود دا گورنمنٹ اتھارٹیز. ٹھیک ہے, تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ گھر میں جا کے بھی کوارنٹائن رہیں. ایسا نہیں ہو کہ وہ گھر میں چلے گئے ہیں اور پھر وہ مارکیٹ چلے گئے یا فیملیز آ رہی ہیں ان کو ملنے, تو اس طرح سے اس کے کووڈ کے پھیلنے کے زیادہ چانسز تھے. سو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ بہت کلوز کوآرڈینیشن تھی. جیسے ہی کوئی پیشنٹ ڈسچارج ہوتا تھا ہم گورنمنٹ کو انفارم کرتے ہیں اور پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو فالو اپ کرتے ہیں اور ان کے جو ریکمینڈیڈ ڈیز ہیں وہ پورا ہونے تک وی کیپ دیم آئسولیٹ, مینس ان کو کوارنٹائن رکھتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے کسی اور کو انفیکشن نہ ہو. اور پھر ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں, اگر ہیلتھ کیئر ورکرز اگر تو کوئی ہاسپٹل کہتا ہے کہ جی ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز no one become infected تو it's not possible. اگر آپ کیئر کر رہے ہیں اور یہ ایپیڈیمک ہے تو آف کورس کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں میل پریکٹسز ہو جاتی ہیں بیکاز وی آر ہیومن بینگ اور کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے, ہیومن ایررز ہو جاتے ہیں. سو اس کے لیے ہمارے جو امپلائیز سکھ ہوتے ہیں ان کے لیے دا ایریا واز ڈیزگنیٹڈ اینڈ دے ور ویل فیسیلیٹیٹڈ. ان کو وہاں پہ رکھا گیا اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوئے ان کو ہم نے گھروں میں نہیں بھیجا. سو دے ور کوارنٹائن ان سیپریٹ بلڈنگ, یہ نہیں کہ ہاسپٹل میں, ایک سیپریٹ بلڈنگ ان کے لیے ڈیزگنیٹ کی گئی اور وہاں پہ ان کو رکھا تاکہ وہ مکمل صحت یاب ہوں اور اس کے بعد اپنے گھروں میں جا سکیں. زبردست, بہت اچھے انداز میں. سو شفا نے کرونا کے لیے دے اسٹرگل ا لاٹ, ایوری ون واز کمیٹیڈ ٹاپ ٹو باٹم. ٹاپ مینس ایڈمنسٹریشن سے لے کے دا لوور اسٹاف اور پھر انفیکشن کنٹرول ٹیم اور آئی ڈی اسپیشلسٹ جو تھے اور ہماری انفیکشن کنٹرول کی کمیٹی ہے. سو دے ورک سو ہارڈ اور ٹائملی گائیڈ لائنس, جیسے جیسے ٹائم چینج ہوتا گیا کیونکہ ہر دوسرے دن نئی گائیڈ لائن آ رہی ہے, نئی گائیڈ لائن آ رہی ہے. سو جب تک آپ کو نئی گائیڈ لائنس نہیں پتہ ہوں گی یو کی ناٹ ورک آن اٹ. سو ہاں جی, سو پرسن شوڈ بی کمیٹیڈ کہ ہم
ان کو پریپیئر کریں اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو پرووائڈ کریں تاکہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں اور انفیکشن کنٹرول ٹیم جو ہے وہ پیشنٹس کو ان کی فیملیز کو بھی ایجوکیٹ کریں اور ہم اٹس اے ٹیم ورک. بالکل صحیح. انفیکشن کنٹرول جو ہے اٹس ایکچولی ٹیم ورک. جب تک سب مل کے کام نہیں کریں گے سنگل پرسن کین ناٹ. بہت بہتر, بڑے اچھے انداز میں آپ نے ساری چیزیں ایکسپلین کی اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جو ہیں, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں وہ ضرور کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو اپنے سیٹ اپ میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی. اچھا مس سیمل یہ بتائیے گا کہ آپ نے ویسٹ مینجمنٹ کی بات کی ہے. ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ بہت بڑا ایشو ہے. ایون ڈیولپڈ کنٹریز بھی اس ایشو کو لے کے کبھی کبھار جو ہے پریشان ہو جاتی ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ ایسے ویسٹ ہیں جن کو آپ کو بڑے ہی کیئر سے اور بڑے صحیح طریقے سے اس کو ڈسپوز آف بھی کرنا ہے. پہلے تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہاسپٹل کے اندر کیا پالیسیز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی, کیونکہ وہ ایک میرے خیال میں بہت بڑا سورس ہے انفیکشن کے پھیلنے کا. اور پھر ہاسپٹل کے باہر بھی کوئی آپ لوگوں کا پروٹوکول ہے کہ یا نہیں, مثلا جہاں پر وہ ایک کولیکٹیولی کچرا پھینکا جا رہا ہے وہیں پر پھینک دیا جائے, آگے ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اوکے, سو ویسٹ مینجمنٹ کے لیے آف کورس کمپلائنس کی ناٹ بی 100%. اچھا, کیونکہ ایک ہاسپٹل جہاں دن میں 3-4 ہزار مریض بھی آ رہے ہیں, وزٹرز بھی آ رہے ہیں, ایڈمیٹڈ آپ کے 400-500 مریض ہے, ایک وزٹر ہے ان کے ساتھ 3000-4000 آپ کا امپلائی ہے, مطلب اتنے لوگ ویسٹ جو ہے اس کو سیگریگیٹ جنریٹ کر رہے ہیں اور سیگریگیٹ کر رہے ہیں اس کو. ہاں جی, اور پھر یہ ہے کہ جب وہ جنریٹ ہو رہا ہے تو ایون دو ہم نے ہر ایک گائیڈ لائنس اٹس ان رائٹنگ, ان ریٹن, ان رائٹنگ, وہ اردو میں بھی ہیں, انگلش میں بھی ہیں اور پکچرز بھی بنی ہیں, ہر جگہ لگائی ہوئی ہیں, ہر جگہ لگی ہیں کہ کس میں آپ نے کیا پھینکنا ہے. سو ہماری پالیسی ہے اور اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں ہمارا فیسلٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے جو ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کلر کوڈنگس ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. لائک انفیکشس ویسٹ ہے, سو انفیکشس ویسٹ ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کون سا ویسٹ آپ انفیکشس کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے, سو سم ٹائمز لوگ سوچتے ہیں کہ انفیکشن والا جو مریض ہے اسی کا ویسٹ جو ہے وہ انفیکشس کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن وی ول کنسیڈر آل کائنڈ آف بلڈ اینڈ باڈی فلوئڈ کنسیڈر ایز انفیکشس. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو ہم کوئی بھی ایسی چیز جو جیسے نرسز جو ہیں وہ آئی وی کینیولیشن کر رہے ہیں, بلڈ سیمپل لے رہے ہیں یا کوئی اور پروسیجر وغیرہ بیڈ سائڈ پہ ہو رہے ہیں, سو اس کے لیے بھی جو پی پی ایز استعمال ہوں گے اور جو بلڈ باڈی فلوئڈ کو کنٹین کریں گے ول کنسیڈر ایز انفیکشس. سو ہماری کلر کوڈنگس ہیں, ہر ایک ہاسپٹل اپنے کلرز ڈیزگنیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاسپٹل میں جو ہے وہ انفیکشس ویسٹ کے لیے یلو کلر جو ہے اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا. سو ہمارا جتنا انفیکشس ویسٹ ہے اس کو ہم یلو بیگ میں جو ہے اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. شارپ کنٹینر, شارپس جو ہیں ہمارے اس کے لیے ہم شارپ کنٹینرز ہیں اور وہ سب وال ماؤنٹڈ ہیں. اگر ہم شارپ چیزیں جس میں بن کرتے ہیں وہ زمین پہ ہے تو کوئی بھی ہٹ کر سکتا ہے, وہ چیزیں گر جائیں گی, اور جو اس میٹیریل کو کلیکٹ کرتا ہے اس کو پرک ہونے کے چانسز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اس کو بھی زخمی ہونے کے. سو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کنٹینرز جو ہیں ہمارے وال ماؤنٹڈ ہے, دیوار کے ساتھ سٹینڈ لگے ہوئے ہیں اور آپ کے آئی لیول پہ ہوں تاکہ آپ کو دکھ سکے کہ اندر کتنی کیپیسٹی ہے ابھی, تاکہ ہم اس کو میٹیریل کو, سٹرنجز کو یا شارپس چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہم ان کو بین کر سکیں. اور پھر ہمارا جرنل ویسٹ کے لیے جو کلر کوڈنگ ہے دیٹ از بلو. ٹھیک ہے, سو بلو میں ہمارا جرنل ویسٹ جاتا ہے, اس میں جتنے اسٹیشنری یا ڈسپوزیبلس ہیں اس میں ہم ڈسکارڈ کرتے ہیں. اور ہمارا جو ویسٹ ہے انفیکشس ویسٹ ہے وہ ہمارے اپنے انسینریٹرز ہیں جو مینس اندر ہی ہاسپٹل کے اندر یہ چیزیں رہتی ہیں جو شارپس ہیں, اور وہ یلو ہمارا انفیکشس ویسٹ ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہی رہتے ہیں اور اندر ہی وہ برن ہوتے ہیں. انسینریٹرز مینس بڑی بھٹی ٹائپ آپ کر لیں کوئی چیز, اور اس میں بہت پریشر سے ہیٹ ہوتی ہے اور چیزیں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں اور وہ وہیں برن ہو جاتی ہیں, اور اس کی ایش جو ہے پھر اس کو لینڈ فل کیا جاتا ہے. یعنی آپ لوگ باہر نہیں پھینکتے؟ ہم باہر نہیں. تو جرنل ویسٹ جو ہے وہ ہمارا کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے, سو وہ چیزیں ہماری باہر چلی جاتی ہیں, اور ہماری اس کے لیے بھی بہت کلوز کوآرڈینیشن ہے گورنمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ. سو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پراپر سیگریگیشن ہو, اور
کیونکہ اگر آپ کی پراپر سیگریگیشن نہیں ہے، اگر آپ کی نیڈل ہے اور آپ نے کسی شاپر میں ڈال دیا تو آپ کا ہاؤس کیپنگ کوئی بھی اسٹاف جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو، اس کو پرک ہونے کے چانسز ہیں، اور جب اس کو پرک ہو تو پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ either that needle was from what kind of patient، کس انفیکشن کی تھی. وہ ہیپاٹائٹس کا بھی کوئی پیشنٹ ہو سکتا ہے، وہ HIV کا بھی کوئی پیشنٹ ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی نیڈل پرک ہو جائے تو ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں ان کے لیے پھر پرابلم. مس رود سیمیول بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت میں کہتا ہوں لیتھلی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جس پہ ہم لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں. بہت ایسی چیزیں ہیں جن کو کور کرنے کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے لیکن ان پہ ہم لوگ بہت کم بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ آپ تشریف لائیں. سو آخر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کیونکہ کافی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ والا، تو انفیکشن کنٹرول پریکٹسز جو ہیں وہ ہر ایک ہاسپٹل میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نرسز ہاسپٹل کی بیک بون ہے، سو جب تک آپ کی نرسز کو امپارٹ نہیں کیا جاتا اور ان کو کوئی رسپانسبلٹی نہیں، یا آپ کے پاس انفیکشن کنٹرول نرس نہیں ہے، تو آپ انفیکشن کنٹرول پروگرام سکسیسفلی رن نہیں کر سکتے. مس رود بالکل ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا میسیج ڈیلیور ہو گیا لوگوں تک. انشاءاللہ ہم آگے پروگراموں میں کوشش کریں گے کہ اس پہ تفصیل سے اور موضوعات پہ بھی آپ کے ساتھ بات کی جائے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کے ساتھ. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوگا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.